जब 2022 के सैलाब आए तो एज़ पाकिस्तानीज़ हमें ये समझ आ गई कि माहौलियाती तब्दीली कोई दूर पार की चीज़ नहीं है, वो आ चुकी है। क्लाइमेट रेज़िलियंस पे बात होना शुरू हुई, ये बातें हुई कि पाकिस्तान सिर्फ 1% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कंट्रीब्यूट करता है, फिर भी हमें ये असरात देखने पड़ रहे हैं। रेज़िलियंस डेवलप नहीं हो सकी एड आने के बावजूद। तो जब 2025 शुरू हुआ, पहले हमने देखा एक इंतहाई खतरनाक स्मॉग। फिर हमने देखे वो ओले जिनसे क्या इंसान, क्या घर, क्या बस्तियां तबाह हो गई। फिर आई पानी की किल्लत और फिर आया इतना सैलाब के मुल्क के कई हिस्से अभी पानी के नीचे हैं। तो ये जो सैलाब है, ये कोई लोकलाइज्ड चीज नहीं है। इसके असरात सिर्फ दूर पार के किसानों और जानवरों तक महदूद नहीं है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर तौफीक पाशा और आई एम अरूबा, और आज हम ये देखेंगे कि इस सैलाब का असल मतलब पाकिस्तान के लिए क्या है। जी, अस्सलाम वालेकुम and very happy to be here on this discussion. Um, ये एक्चुअली नोटिस में आने लगा, ओवरऑल नोटिस में, ये पिछले आपने जो रिकाउंट किया 22 की फ्लड और ये वो, लेकिन अगर आप रियलिटी देखें तो 2005 में जो हीट वेव आया था, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली सेट ऑफ द फर्स्ट अलार्म, और उसके बाद चीज़ें होती रही हैं। हमारे पास 2010 में भी फ्लड आया और बहुत हेवी ड्यूटी फ्लड आया था। सिंध में जो डिस्ट्रक्शन हुई थी, वो जो पानी रिवर के जो बंड से ऊपर क्रॉस करके बाहर आ गया था। 22 की जो बारिशें थी वो डिफरेंट थी। 20 में भी हुआ, लेकिन 22 की जो फ्लड सिंध में आया वो डिफरेंट था। और हर बार फ्लड मुख्तलिफ किस्म का फ्लड आता है और पूरे पाकिस्तान में जो हम फ्लड्स देखते हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म के, इलाके टू इलाका जो है वो फ्लड मुख्तलिफ किस्म का होता है। जो हमारी पहाड़ी इलाकों में होता है वो डिफरेंट होता है। वो तो बिल्कुल ही फ्लैश फ्लड्स होते हैं, क्योंकि पहाड़ से पानी एकदम से बहुत स्पीड में उतर रहा होता है और उसके साथ वो क्या कुछ लेकर नहीं चलता है। जो प्लेन्स के अंदर फ्लड्स आते हैं, जो पंजाब के अंदर आते हैं, वो मुख्तलिफ हैं। और जो सिंध में आते हैं, और जो फिर 22 में जो आया वो लोकलाइज फ्लड था। वो एक जगह पे कंटिन्यूसली 8 दिन तक बारिश हुई थी और वो पानी जमा हो गया था। उसका कोई ताल्लुक जो है वो रिवर से नहीं था। सिर्फ ये था डेफिनेटली कि बलूचिस्तान से जो फ्लैश फ्लड्स आए और वो अपने रिवर्स में समंदर की तरफ जाने के बजाय वो इनलैंड आ गए और उन्होंने डिस्ट्रक्शन की। सो ये एक पुरानी चीज़ है। टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं तौफीक पाशा हूँ। ब्रीफली मैं कहता हूँ कि मैं एक सोशल और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हूँ। मेरी स्टार्ट जो है वो एज अ गार्डनर, एज अ फार्मर, एज अ प्लांटर, और बड़ी ज़िंदगी गुजारी है, बहुत सारे काम किए हैं। अब यहाँ पर लिस्ट करने लगूँगा तो एक स्पेशल डिस्कशन तो उसी पर करना होगा। सफाइस टू से कि मैंने सारी ज़िंदगी इन्वायरमेंट के साथ में मिल के काम किया है। इन्वायरमेंट, हम समझते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो बाहर है और मैं इस कमरे में बैठा हूँ और मेरा इन्वायरमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है जब तक मैं उठ के इस कुर्सी से बाहर नहीं जाऊँगा। हम ये भूल जाते हैं कि ये कमरा जो है जिसमें मैं बैठा हूँ वो इन्वायरमेंट के अंदर है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहूँ, जो नॉर्मली लोग समझते हैं, तो मैंने सारी ज़िंदगी इन्वायरमेंट के अंदर गुजारा है। एज एन आउटडोर पर्सन मेरा पूरा दिन बाहर निकलता था और अक्सर मेरी रातें भी जो हैं वो आउटडोर में निकलती थी। मैंने हर किस्म की प्लांटेशन की है, फार्मिंग की है, करता हूँ। वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट में मैंने काफ़ी साल गुजारे हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं और बहुत सारा काम किया है। एक ज़रूरी था कि एक डिस्कशन किया जाए कि हम लोगों को चीज़ें समझा सकें, और फर्स्ट स्टेप हमारा ये था, क्योंकि सैलाब आ गया है, इस वक्त पानी खड़ा है, तो हम इसको डिस्कस करें कि फ़िलहाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये फ्लड जो आ गया है, अब इससे पाकिस्तान पे और पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा। बाकी चीज़ें तो आगे और पीछे की हैं, बट इस वक्त द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्लड आ गया है
اور اس وقت اس کے کیا اثرات ہیں اس زمین پر، اس کے لوگوں پر، اس کے ماحول پہ، اور امیجیٹلی ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ابھی تک جو آ رہا ہے اسٹیٹسٹکس جو سامنے آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ملین سے زیادہ لوگ افیکٹڈ ہیں بٹ دس از آلسو لائکلی آن دا دس از این انڈر ایسٹیمیٹ موسٹ پروبیبلی. لیکن اس کے جو اثرات ہیں کیونکہ اب وہ صرف لوگوں کے گھر بہنے تک محدود نہیں ہیں تو تھوڑے اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ فصلوں پہ اور لوگوں کی صحت پہ اور زمینوں پہ اور الٹیمیٹلی انفلیشن پہ اور ایک کنٹری کی ویل بینگ اور ایون اکانومی پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. تو جہاں تک کھیتوں کا تعلق ہے آپ تھوڑا اس چیز سے ہمیں آگاہ کریں گے کہ فصلوں کی ابھی کیا صورتحال ہے سندھ اور پنجاب میں؟ ایک تو ہمیں یہ پہلے ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں، اور ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے اثرات جو ہے، اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کے لیے فوڈ سیکیورٹی پر سب سے بڑا جو اثر ہے وہ ہماری فوڈ سیکیورٹی پر ہے، بیکاز وہ امیجیٹ ہے. ہماری بہت بڑی پاپولیشن ہے اور ہم نے انہیں 3 ٹائم کا کھلانا ہے. This is the biggest threat to Pakistan of climate change is food security. اب آتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں پنجاب اور سندھ میں اس وقت تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ پنجاب میں فلڈ آیا ہوا ہے اور سندھ میں اس وقت فلڈ نہیں ہے. دریا فلڈ میں بہنے والا ہے اور ہائی فلڈ میں بہنے والا ہے ڈاؤن اسٹریم. یہ آج کل پرسوں یا اگلے 3-4 دن کی کہانی ہوگی، کیونکہ اوپر سے نیچے تک پانی کو آنے میں وقت لگتا ہے. اور اس کو جب یہ پہلے بھی آیا تھا اس طرح کا فلڈ تو اس کو ایز اے سلو سونامی کہا جاتا ہے. سلو سونامی کیونکہ وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں انہیں 4 سے 6 دن 8 دن لگتے ہیں، بٹ آنا تو ہے. دیر از نو آپشن کہ یہ پانی کہیں آدھے راستے میں جو ہے نا یہ پنجنت سے کہیں ادھر ادھر ہو جائے اور وہ سندھ میں داخل نہ ہو. اور یہ سمجھنا ہے کہ سارے دریاؤں کا پانی مل کے ادھر آنے والا ہے ایک ساتھ میں. سو سندھ میں اس وقت فلڈ نہیں ہے، اور اللہ خیر کرے. ہماری ہوپس اینڈ پریئرز ہیں اور اس وقت بڑی محنت ہو رہی ہے ٹو انشور کہ یہ پانی جو ہے دریا کے بند کو اوور فلو نہ کرے، بریچ نہ کرے، اور یہ خیریت سے سمندر یعنی گھر چلے جائے. پنجاب میں اگر یہ کہتے ہیں کہ 1 ملین پیپل، تو 1 ملین پیپل جی آج کل تو کچھ بھی نہیں رہا. ہماری جس طرح سے پاپولیشن ہے اور خاص طور پہ جس طرح پنجاب کی پاپولیشن ہے تو یہ تو تھوڑے سے گاؤں آپ جمع کر لیں گے تو آپ کو 1 ملین پیپل مل جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اب آپ اگر لاہور شہر کا آپ پاپولیشن پکڑ لیں تو آئی تھنک اٹس 1.5 کروڑ کے قریب، تو یعنی 15 ملین تو صرف لاہور شہر کی آبادی ہے، اور اس میں لاہور شہر کے اندر وہ سارے علاقے شامل ہو جاتے ہیں جو بستیاں ہیں اور یہ نئے ٹاؤن شپس ہیں اور اس طرح کے ایریاز ہیں جو لو لائنگ ہے اور دریا کے کنارے میں جہاں پہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. تو اگر آپ صرف ایک جسٹ فار امیجننگ کہ اگر آپ کہہ دیں کہ لاہور کے 10% لوگوں کو اثر ہو گیا ہے تو وہ بھی 1.5 ملین بنتا ہے. سو آپ دیکھیں سرگودا ہے، اب ہر ایریا کا نام لے لیں اور وہاں پہ پانی آیا ہے. سیالکوٹ ہے، گجرانوالا ہے، آل آف دیم سب ڈوبے ہوئے ہیں اور شہر ڈوبے ہوئے ہیں. اور میڈیا جو ہے وہ ان سارے علاقوں کو نیسسری نہیں ہے کہ وہ دکھاتا ہے، جبکہ سوشل میڈیا پھر بھی بہت کچھ دکھا دیتا ہے، لیکن ابھی بھی وہ کنسنٹریشن جو ہے نا وہ دریا اور دریا کے سائڈوں کی زمینوں کی، کیونکہ اٹس ناٹ اونلی کہ جو دریا کا فلڈ آ رہا ہے پنجاب میں، بٹ بارشوں کا فلڈ بھی ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دریا جو ہے وہ اوور فلو کر گیا ہے اور کچے کا، اچھا یہ کچے کا علاقہ ہوتا ہے. ہر دریا جو ہے دریا کی ایک آؤٹ لائن ہوتی ہے، اور اس کے یہ تو ایولیوشنری پروسیس ہے، یہ نیچر کا پروسیس ہے
کہ وہ دریا کی ایک لائن ہوتی ہے جس میں نارملی پانی چلتا ہے، اور کچھ ایریا اس کے باہر کا ہوتا ہے جس کو ہمارے ہاں کچا کہا جاتا ہے. یہ وہ ایریا ہے کہ اگر دریا اوور فلو ہو جاتا ہے اپنے بنڈز کو تو وہ علاقے ہوتے ہیں، اور وہ نارملی جنگلات قسم کے ہوتے ہیں، اور وہ ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ ایکسٹرا پانی کو ایبزارب کر لینا، اس کو سلو ڈاؤن کر لینا، اس کے فلو کو سلو کر دینا. تو اب تک تو اس پہ کنسنٹریشن ہو رہی ہے. ہم نے بدقسمتی سے ان علاقوں کو بھی آباد کر دیا ہے. آبادی ہم دو قسم کی سمجھتے ہیں، ایک آبادی لوگوں کی ہوتی ہے اور ایک آبادی وہ ہم سمجھتے ہیں جو ہم کھیتوں میں آبادی کرتے ہیں. دو قسم کی آبادیاں ہیں ہمارے یہاں، پاپولیشن اینڈ کلٹیویشن. آپ نے مجھ سے کلٹیویشن کا پوچھا ہے. دیکھیں اس وقت رائس کی کراپ جو ہے وہ تیار کھڑی ہوئی ہے، تھوڑی سی اس سے ہیٹ ملنی ہے اور یہ کٹنے کو تیار ہوگی، اور اس کو کاٹنے کے بعد، اس کو ہارویسٹ کرنے کے بعد اس کی تھریشنگ ہوگی. یہ بیج گرین جو ہے دھان، یہ الگ کر کے یہ ملز میں چلے جائے گا، اور ان زمینوں کو پھر تھوڑے دنوں کے بعد تیار کر کے اکتوبر نومبر میں اس میں گندم کی فصل لگانی ہے. تو جس ایریا میں، اور رائس بیلٹ ہمارا بہت بڑا ہے، پنجاب میں بھی بہت بڑا ہے. اینڈ ایک تو چیز یہ ہے کہ لوگوں کے کھانے کے لیے ہے چاول، اور پھر یہ ایکسپورٹیبل کموڈٹی ہے. پاکستان اس سے ذرا مبادلہ جو ہے کماتا ہے، فارن ایکسچینج کماتے ہیں ہم. سو ہماری فارن ایکسچینج کو بھی اس سے امپیکٹ ہوگا. جو لوگ چاول اگاتے ہیں وہ کچھ چاول اپنے لیے بھی روک لیتے ہیں اور وہ اپنے استعمال کے لیے رکھتے ہیں، اگلے سال کے بیج کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہر کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بیج، فرٹیلائزر، ٹریکٹر، ڈیزل وغیرہ خرچے کرے. اکثر ہمارے یہاں سسٹم یہ ہوتا ہے کہ وہ فصل لگانے کے لیے قرضہ لیتے ہیں اور اس سے وہ فصل لگاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پچھلی فصل سے پیسے بچائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو انویسٹ کرتے ہیں، اور پھر اگلی فصل کے اترنے تک، یعنی گندم کی فصل کے اترنے تک، انہوں نے چاول سے جو کمایا ہے وہ اگلے 6-8 مہینے انہوں نے اس پہ اپنا گزارا کرنا ہوتا ہے. سو کتنی مختلف، یہ تو ابھی ہم نے صرف اس کسان کی بات کی ہے. ایک ہم نے ملک کی بات کی ہے جس کا ذرا مبادلہ، اس کا فارن ایکسچینج افیکٹ ہو جاتا ہے. لوگ بھوکے ہوتے ہیں، ان کی فصل ڈوبی ہے، ان کی آمدنی ڈوبی ہے، ان کی انویسٹمنٹ ڈوبی ہے، ان کا فیوچر ایکسپینسز جہاں سے آنے ہیں وہ ڈوبا ہے. اٹس ناٹ رانگ ٹو سے کہ ہوپ ہیز ڈراؤن. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آئیے آپ زمین پر. اور ابھی میں نے صرف چاول کا نام لیا ہے، ہماری اور بھی فصلیں ہیں. یہ کاٹن کا پیک سیزن ہے، کھیتوں میں کاٹن کھڑی بھی ہے، اس میں کاٹن لگی بھی ہے. جس کھیت میں کاٹن لگا ہوا ہے، اگر وہاں پہ بارش ہو گئی اور 2 دن 4 دن پانی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کاٹن ادھر ہی تباہ ہو جاتی ہے. جب بارش گرتی ہے تو جو کاٹن لگا ہوا ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور اگر پانی کھڑا ہو گیا تو کاٹن کی فصل بھی ختم ہو جاتی ہے. چاول کی فصل میں اگر تھوڑا سا پانی کھڑا ہو جائے، 15 دن کے لیے بھی کھڑا ہو جائے، مہینے کے لیے بھی کھڑا ہو جائے، اس کو ڈیمیج نہیں ہوتا ہے. لیکن چاول کی فصل اگر ڈوب جاتی ہے تو وہ فنش ہے، دیر از نو سیلویشن. اسی طرح کاٹن بھی ہے. پھر ہمارے پاس جو بڑے کراپس ہیں، ہمارے شوگر کین بھی اس وقت کھڑا ہوا ہے، اور بہت لارج ایکریج ہمارے ملک میں شوگر کین کی ہوتی ہے. اچھا، ہم یہ ساری بڑی کراپس کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ڈیلی سٹیپل انسان ہمارا جو ہے، غریب آدمی، وہ کیا کھاتا ہے؟ وہ سبزیاں کھا رہا ہوتا ہے. تو سبزیاں بھی تو ختم ہو گئی ہے نا. ایسے تو نہیں ہے کہ یہ بڑی فصلوں کو سیلاب مار دے گا اور سبزیاں جو ہے نا بیچ میں وہ کھڑی ہیں دیر ہو کے. نہیں، ایسا نہیں ہے. سبزیاں بھی وائپ آؤٹ ہو رہی ہیں. ہم سمر ویجٹیبلز کے اینڈ پر آ رہے ہیں اب. تو ہمارے یہاں جو سمر کی ویجٹیبلز ہوتی ہیں، تورئی ہے، کریلا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، بینگن ہے، مرچ ہے، ٹماٹر ہے. یہ اب سمر ویجٹیبلز اب اینڈ پر آ رہی ہیں، اختتام پر آ رہی ہیں، اور اگلے مہینے 1.5 میں یہ ساری ختم ہو جائیں گی. بھنڈی وغیرہ یہ سب ختم ہو جائیں گی. کسان جو ہے وہ اپنی زمینوں کو تیار کرے گا.
اور اس کے بعد وہ ونٹر ویجیٹیبلز اسی سپٹمبر کے مہینے میں وہ لگانا شروع کر دیتا ہے، بلکہ اگست میں بھی شروع ہو جاتا ہے، اور پیاز ہماری جو لگتی ہے وہ جون میں لگتی ہے۔ تو ہم تو سندھ میں بہت ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ پچھلے 2-3 مرتبہ ہماری پیاز کی فصلیں جو ہے نا ضائع ہوئی تھی۔ کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں، ایٹ اے لیٹر سٹیج ہم اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو فصلوں پر اور لوگوں کے کھانے پر اثر ہو گیا، پھر زمین پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ جس زمین پہ پانی کھڑا ہوا ہے اس پانی کو پہلے سوکھنا ہے، جو کھڑا ہوا اوپر، جو زمین کے اوپر جو پانی ہے پہلے اسے سوکھنا ہے، پھر زمین نے سوکھنا ہے۔ اچھا، اس کھڑے ہوئے پانی سے بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ گراؤنڈ واٹر ٹیبل جو ہے نا وہ بہت اوپر چڑھ جاتا ہے، اور زمینیں ایسی ویسے ہی جو ایک بڑا ڈرا بیک تھا یہ کنال اریگیشن اور فلڈ اریگیشن پر، کیونکہ کنال اریگیشن جو تھا اس میں یہ ہونا تھا کہ پہلا سٹیپ تو تھا کنال اریگیشن سسٹم بنانا، پھر سیکنڈ سٹیپ یہ تھا کہ جو چھوٹی نہریں چلتی ہیں کنالز میں سے نکل کے فارمرز تک پانی پہنچاتی ہیں، ان کی لائننگ وہ ہم نے بہت دیر سے کی، اس کی وجہ سے ہماری بہت ساری زمین جو ہے وہ واٹر لاکڈ ہو گئی، پنجاب میں بھی سندھ میں بھی۔ آہستہ آہستہ اس کی لائننگ ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ ہم فلڈ اریگیشن سے کلٹیویشن کرتے ہیں تو ہم تو کھیتوں کو پانی سے بھر دیتے ہیں، اور ہماری ایک عادت ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ پانی دیں گے ہماری فصل زیادہ اچھی ہوگی، تو ہماری زمینیں ویسے ہی واٹر لاکڈ ہو گئی ہیں۔ اس اوپر سے آ گیا سیلاب، اب وہ اوپر کا پانی پہلے سوکھے گا، کیونکہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں سے وہ پانی کی نکاسی نہیں ہے۔ گرمیاں، سخت گرمیاں بھی ختم ہو رہی ہے، سورج کی جو اس کی ڈی ہائیڈریٹنگ کیپیسٹی ہے وہ بھی کم ہونے لگی ہے، ٹیمپریچرز ڈراپ ہونا شروع ہو گئے نا۔ اب وہ 40 ڈگری کا ٹیمپریچر بہت کم ہوگا اور شاید نہیں آئے گا، سندھ کے کچھ علاقوں میں ہوگا، کراچی میں شاید 38 39 چلے جائے، 40 چلے جائے اکتوبر میں، جو بہت گرم ہوتا ہے۔ انٹیریئر سندھ میں کہیں پر بھی آپ اپر سندھ میں بھی چلے جائیں، ٹیمپریچرز سپٹمبر میں ڈراپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رات کو خنکی ہو جاتی ہے، ٹھنڈک ہو جاتی ہے، تو وہ سولر ایویپوریشن بھی رک جائے گا، اور زمین کو سوکھنے کے لیے بہت وقت لگتا ہے، اور اگر وہ سیم کی زمینیں ہیں، واٹر لاک زمینیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر 2 مہینے کے اندر اندر زمین تیار نہیں ہو سکی تو گندم کی کراپ کہاں سے لگے گی؟ تو اس کے بہت فار ریچنگ ایفیکٹس ہیں، اور اگر کسان ہے اس کی تھوڑی کوئی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں کہ اس نے سٹاکس میں پیسے جمع کیے ہوئے ہیں یا بینک میں پیسے جمع کیے ہوئے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے اس کے پاس جو تھوڑا پیسہ بچتا ہے، وہ مویشی خرید لیتا ہے، اس میں بھی اس کا نقصان ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہمارا ملک کا کسان ہے، اور ابھی بھی 60% ہماری پاپولیشن شاید اربن ہے، رورل ہے، 40% یہ سمجھا جاتا تھا، آج کل وہ فگرز کو چینج کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ 60% ہماری شہری ہو گئی ہے، 40% رہ گئی ہے جو یہی رورل ایریاز میں رہتی ہے، لیکن پھر بھی دیٹ 40% آف دا پاپولیشن، اور دے ڈپینڈ آن ایگریکلچر اپنی کھانے کے لیے، اپنی ڈیلی فوڈ ان کی زمین سے نکلتا ہے، ان کے مویشی سے ان کو دودھ ملتا ہے، ان کو مکھن ملتا ہے، ان کو گھی ملتا ہے، لکڑی ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ لوگ لکڑی جلا کے اپنا کھانا پکاتے ہیں، اور بارشوں کے بعد لکڑی گیلی ہو جاتی ہے، ان کو کھانا پکانے میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دس اے فلڈ اینڈ رین، اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہو، آپ کے پاس چھتری نہ ہو، آپ کے پاس ہائی گراؤنڈ نہ ہو، آپ کی تو پوری لائف تباہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کسانوں کے بیج بھی بہہ گئے، جو انہوں نے پہلے کے بھی بچائے ہوئے تھے، کسانوں کی فصلیں بھی بہہ گئی، ان کے مال مویشی بھی بہہ گئے، ان کے گھروں کا بھی کیا حال ہے وہ ہمیں نہیں پتا، ان کے جو تھوڑا بہت انفراسٹرکچر ہوگا، پائپنگ ہوگی یا لکڑیوں کا انتظام ہوگا، وہ سارا بھی بہہ گیا، اور ہمیں یہ بات بھی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ نقصان صرف ان دور پار کے کسانوں کا نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو پورے ملک کے لیے کھانا اگاتے ہیں۔ تو ہم ایک بہت بڑے اسکیل پہ انفلیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں،
اور اس کے علاوہ ایک اور جو کرائسس ہے جو سیلاب کے افیکٹس میں تھوڑا سا اس کو اوور لک کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی فصلیں لگائی جاتی ہیں تو پھول سے پھل بننے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں ایک سرٹن پولینیٹرز، چاہیے ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے چاہیے ہوتے ہیں جو فرٹیلائز کریں ان پودوں کو. جب ایسی کوئی بھی ایک اتنی بڑی کیٹاسٹرفی آتی ہے تو ایکو سسٹم جب پورا برباد ہو جاتا ہے، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ انسیکٹ پاپولیشنز کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور لوگ ابھی بھی سوچتے ہیں کہ بھائی کیڑوں مکوڑوں سے ہمیں کیا لینا دینا، لیکن یہ وہی کیڑے مکوڑے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو ایگریکلچر سسٹم منٹوں میں کولیپس کر جائے، اور ابھی ہمیں اس کے کوئی افیکٹس کا نہیں پتا کہ اگلے سال جو ییلڈ آئے گی وہ کتنی کام کی ہوگی. ابھی تک ہمیں ذرا اندازہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایبسولوٹلی رائٹ، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. جتنی فصلیں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں ان میں پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور بالکل ان پھول پہ شہد کی مکھی اور دوسرے انسیکٹس آتے ہیں. بالکل اس کا مطلب ہے کہ صرف کسان کو خوراک کی شارٹیج نہیں ہے، انسیکٹس کو بھی خوراک کی شارٹیج ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ سے پھر آگے کسان کو دوبارہ اٹس اے ویشس سائیکل. اور پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ جو سیلاب کا جو مکسڈ پانی ہے یہ صرف دریا کا صاف پانی نہیں ہے، اس میں سیویج ہے، اس میں انڈسٹریل ویسٹ ہیں، اس میں نہ جانے کتنے کیمیکل ہیں، کیا کیا مکس ہو کے آ رہا ہے، اور یہ سیدھا کا سیدھا جا رہا ہے کھیتوں سے ہو کے. تو ابھی ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ جو ہماری فوڈ سپلائی جو تھوڑی بہت بچ گئی ہے، چلو فوڈ اگر بہہ بھی گیا تو پیچھے جو مٹی جذب کرے گی جن چیزوں کو، اس کا اس کا اثر کیا ہوگا. ابھی تک ہمارے پاس کوئی، ہم نے کیمیکل پروفائلز وغیرہ اپنے کراپس کی اتنی ڈیٹیل میں نہیں نکالی ہیں. تو یہ کچھ ایسے ہڈن پرابلمز ہیں جو سننے میں تو شاید ہمیں کچھ نہ لگے، لیکن یہ پوری پوری فصلیں نسلیں تباہ کر دیتے ہیں. پھر ایک بالکل، آئی تھنک یہ جو ہے دس پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا ہے، یہ تو ایک اگین یہ ایک پورا الگ ڈسکشن ہے. بالکل. پھر فصلوں کے بعد بات آ جاتی ہے پولیوٹنٹس اور اینڈیمکس، یعنی بیماریاں، اور جو آلودگی ہے اس میں فصلوں کے علاوہ جو انسانوں تک پہنچے گی اور باقی جانوروں تک پہنچے گی. ہم کیونکہ میجورٹی آف پاکستانی جو میجورٹی آف پیپل اراؤنڈ دی ورلڈ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں گراؤنڈ واٹر میں ایکویفرس پہ. اب جب گراؤنڈ واٹر کے اوپر سے یہ پانی یہ جب زمین یہ پانی جذب کر رہی ہے، وہ آلریڈی ہمارے ایکویفرز جو ہیں اور جو ہماری مٹی ہے اس میں آرسینک کی وہ ہے کنٹامینیشن ہے. اب یہ پانی لیچ کر کے دوبارہ ہماری واٹر سورسز میں جا رہا ہے. اس کے علاوہ فلڈ وکٹمز جو ہیں وہ گندے پانی میں سٹرینڈڈ ہیں. اب وہی اس گندے پانی میں ہمیں تو صرف ڈینگی ملیریا کا ڈر ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا اس میں ابھی مائکروبیل لائف اور کیمیکل کمپوزیشن اس کا کیا حال ہے. اور پھر اس سے جو ڈیزیزز آتی ہیں وہ صرف انسانوں کی نہیں ہوتی، وہ اگین انسان، لائف سٹاک، کراپس اینڈ فارسٹ کو تو چلو وہ اس کی تو بات کرنا ہی لوگوں کو فضول لگتا ہے فار سم ریزن، لیکن یہ جس کو بیسس آف سویلائزیشن جو تین چیزیں مل کے بناتی ہیں، ایگریکلچر، ہیومن لائف اور لائف اسٹاک. all three of these components right now are stranded in pollutants. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. جہاں تک ایپیڈیمکس کا تعلق ہے، دیکھیں فلڈس کے بعد بہت سارا ڈیزیز آتا ہے. سب سے پہلے تو مچھر پیدا بڑھ جاتے ہیں مچھر، کیونکہ ہم وہ اپریل مئی جون کی ہیٹ سے گزرے ہوتے ہیں جب مسکیٹو وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو تھوڑا بہت مسکیٹو رہتا ہے وہ پھر پروپیگیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں پر جگہ جگہ پہ پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہ تو مسکیٹو تو ایسا ملٹیپلائی کرتا ہے، کیونکہ اس کے لیے پرفیکٹ کنڈیشنز ہوتے ہیں، ٹیمپریچر بھی پرفیکٹ ہوتا ہے اور پانی کی اویلیبلٹی ہوتی ہے. وہ فل ٹائم بچے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے آپ کو ملیریا اور پھر نئی ایجاد ہے ڈنگی کی، تو وہ ڈینگی، یہ دونوں تو امیجیٹلی پھیلتے ہیں. ان کے ساتھ میں باقی جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں، آپ کے پاس کالرا ہے، ٹائیفائڈ ہے، یہ سب پھیلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگ بیچارے ویسے ہی ہمارے گاؤں وغیرہ میں لوگوں کی لیونگ کنڈیشنز بہت ان ہائیجینک ہے. ہائیجین ہمارے یہاں
جبکہ ہمارے مذہب میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ہمارے لوگ اتنے صاف نہیں ہیں. ہمارے یہاں ہینڈ واش کا کانسیپٹ نہیں ہے، ٹوائلٹ جانے کے بعد ہینڈ واش کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے پاس اگر ہاتھ دھو بھی لیتے ہیں تو وہ پانی سے دھو لیتے ہیں، اس میں ڈس انفیکٹنٹ نہیں ہوتا، یعنی صابن نہیں ہوتا ہے. اور اس وقت فلڈ کنڈیشنز میں لوگ اپنے گھر بار جو ڈوب گئے ان کو چھوڑ کے بندوں پہ، روڈوں پہ، خیموں میں، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس تو ہائیجین کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ ڈیزیزز شروع ہوتے ہیں. فگیٹ آل دیز، یہ کولیرا، ٹائیفائڈ، ان کو چھوڑ دیں. اسکن ڈیزیزز کتنی ہو جاتی ہیں کیونکہ کلینلینس کا کوئی سوال نہیں ہے، نہانے دھونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کپڑے ہیں نہیں. دس از اے کیٹاسٹرفی. اور لوگ یاد کرتے ہیں کہ جی اتنا بڑا فلڈ ہمارے پاس 88 کے بعد آیا ہے اور یہ ہے وہ ہے. مجھے تو 77 78 کے فلڈز یاد آ جاتے ہیں. آئی واز اسمال ایٹ دیٹ ٹائم، بٹ مجھے یاد ہے. اور ہم یہاں پر جو اس زمانے میں اس کو ریفیوجی کہتے تھے، ڈسپلیس نہیں کہتے تھے اس زمانے میں. ریفیوجی کیمپس 2 بہت بڑے بڑے کراچی میں لگے تھے. پنجاب سے لوگ ہٹ کے نیچے آئے ہوئے تھے کیونکہ پنجاب ہیڈ ریئلی سفرڈ دیٹ ٹائم. آئی ڈونٹ نو، میرے پاس وہ فگرز نہیں ہیں، اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں کہ میں کمپیئر کر سکوں کہ وہ جو 78 میں جو فلڈ 77 78 میں آیا تھا کہ یہ اس کے مقابلے میں کتنا ہے اور کیسا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 88 کے فلڈ سے زیادہ ہے. یہ فگرز ہمارے پاس ہوتے ہیں. بٹ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک تو امیجیٹ جو لوگ ڈائریکٹلی جن کے گھر باہر افیکٹ ہوئے ہیں فرام دا فلڈ اور وہ ڈسپلیس ہو گئے ہیں، پہلے تو ان کے لیے فل مدد ہونی چاہیے. ان کو کھانا، راشن، کپڑے، جو بھی ان کی ضرورت زندگی ہے وہ ہونا چاہیے. ان کے لیے میڈیکل کیمپس لگنے چاہیے. ہمیں ایک ایپیڈیمک بننے کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کو روک لینا چاہیے کہ ہمارے یہاں کسی قسم کی ڈیزیز کا ایپیڈیمک نہ بنے. دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. پریونشن از بیٹر دین کیور. ہم نے جو مسکیٹو کی جو مینس بننے والی ہے اس کے لیے ہم نے ابھی سے ایکٹیو ہو جانا ہے. اچھا یہ بھی ایک اٹس اسٹرینج، کیونکہ ہم اگر مسکیٹو کے لیے اسپرے کرتے ہیں، مسکیٹو کے ساتھ میں اور کتنی چیزیں مر جاتی ہیں. مسکیٹو کو کھانے والی چیز مر جاتی ہے. آپ کے یہاں ڈریگن فلائز بھی مر جائیں گے کیونکہ ان کے اوپر بھی اسپرے ہو گیا، اور ڈریگن فلائی جو ہے وہ مسکیٹو کھاتا ہے. تو فش پونڈز میں جو ہیں آئلز ڈال دیتے ہیں تاکہ وہاں پہ بریڈنگ نہ ہو. تو اس کے اندر جو فش ہے جو مسکیٹو لاوا کھا رہی ہوتی ہے، ایکچولی فش پونڈ میں، واٹر پونڈز میں یا پونڈز میں اگر آپ کے پاس فش ہوگی تو مچھر انڈا تو ضرور دے گا، اس میں سے لاوا بھی بنے گا، لیکن وہ لاوا اڑے گا نہیں وہاں سے، وہ فش اس کو کھا لے گی. تو پونڈز کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس میں فش نہیں ہے تو ہمیں تھوڑی سی فش انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. دیٹ از اے بایولوجیکل کنٹرول. لیکن بہرحال اب ون تھنگ جو ہم سارا وقت دیکھتے ہیں کہ لوگ مچھر کو بھگانے کے لیے دھواں کرتے ہیں. وہ جو کوئل بھی لوگ جلاتے ہیں، لیکن ورنہ یہ دیہاتوں میں اور ان سیلابی صورتحال میں وہ تو کچرا لے کر جلاتے ہیں اور دھواں پروڈیوس کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہم مچھر سے بچ گئے ہیں. بٹ دے ڈونٹ ریئلائز کہ یہ دھواں جو ہے وہ خود انہیل کر رہے ہیں. لک ایٹ دا ڈیمیج وہ اپنے آپ پر کر رہے ہیں، اپنے بچوں پر. اور بچوں کے لنگز تو انڈر ڈیولپڈ ہوتے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اس سے. سو we have to go out and first take care of the displaced people. There is ایک تو ریسکیو ہو گیا اور اس کے بعد ریہیب ہے. اس کے بعد ہم نے زمینوں کی طرف دیکھنا ہے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر فوری طور پہ اگر پانی سوکھ گیا ہو اور زمین اور کسی فصل کے لیے اس وقت ٹائم نہیں ہے، تو فارمرز کو سن فلاور کے سیڈز، یہ مجھے یاد ہے سندھ میں ہوا تھا، یہ تقریباً 2010 والے فلڈ میں ہوا تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے فارمرز کو سن فلاور کا بیج دے دیا تھا. منتھ یہی تھا اگست کا، اور ان کی زمین میں اور کچھ لگ نہیں سکتا تھا. انہوں نے سن فلاور لگا دیا. فارمر کو 2 مہینے کے اندر
2.5 महीने के अंदर एक थोड़ी सी इनकम आ गई थी. सो हमें स्टेट लेवल पर जो है ना इन चीज़ों को बहुत सीरियसली स्टडी करने की ज़रूरत है और बी प्रिपेयर्ड. हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे इदारे हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए हैं, बट वो एक छोटी सी सोच रखते हैं. इतने बड़े फ्लड्स के आने में, जो हमारे पहाड़ी इलाके में फ्लैश फ्लड्स आए, आजकल आपके पास, हम तो सुबह शाम वेदर के ऐप्स देखते हैं और बताते हैं. मुझे लोग फ़ोन करते हैं. पहले एक ज़माना था मैं बाहर देखकर शायद थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर देता था मौसम कैसा होगा, लेकिन क्योंकि हम वेदर ऐप्स देखते हैं, अभी भी लोग मुझसे चेक करते हैं कि पाशा आज कल परसों क्या पोजीशन है, बारिश होगी नहीं होगी. हमारे पास एट अ स्टेट लेवल we should be having, if we don't have it already, we should be having state of the art equipment कि हम predict कर सकें कि जी ये हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, कश्मीर का एरिया है, ये दूसरे सारे पहाड़ी इलाके हैं, हम उधर छुट्टियां गुजारने के लिए तो चले जाते हैं, उनको एंजॉय करते हैं और फिर हम वापस आ जाते हैं, अपना कचरा भी छोड़ के आते हैं. we should have been able to predict और वहाँ के लोगों को दूर करना चाहिए था. ये जो इस साल एक और चेंज ये हुआ कि मॉनसून जो पहले पुश होते होते पीछे चले गया था, जून जुलाई में बारिशें होती थी, फिर जुलाई अगस्त में, फिर अगस्त सितंबर में. इस साल प्री मॉनसून हमें जून में बारिश मिली थी जिसने बहुत डिस्ट्रक्शन किया था. वी शुड बी रेडी फॉर दीज. वो स्वात में जो इंसिडेंट हुआ था, वो पूरी फैमिली जो बह गई थी बेचारे वहाँ पे. और आई मीन अब एक इंसान जो अथॉरिटी में है, जिसके हाथों में है उन चीज़ों को किसी हद तक कंट्रोल करना, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स नहीं होने के लिए जिसके कंट्रोल में ये चीज़ें होती हैं, वो सोचे कि अगर उसकी फैमिली के साथ में कभी ऐसा हो जाए, खुदा न खास्ता, ये इट शुड नॉट हैव हैपेंड. ऐसा होना ही नहीं चाहिए था. जैसे मैंने कहा, पंजाब से सिंध में पहुंचने के लिए 6 दिन 8 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं पानी को. चले वहाँ पहाड़ी इलाके में घंटों में आ जाता है. सुबह वहाँ पे रात को बारिश हुई होती है, दोपहर तक यहाँ पे पानी पहुँच जाता है, लेकिन उसमें भी 4 से 6 घंटे हैं. There should have been warning to people along the rivers. फिर जो ये कंस्ट्रक्शंस होती हैं, हर 2-3 साल के बाद जो है वो फिर वो कंस्ट्रक्शन दोबारा आ जाती है, वो फिर बह जाती है, लोगों का मटेरियल का पैसे का नुकसान होता है, वो फिर आ जाती. दीज थिंग्स शुड नॉट बी अलाउड. हमारे यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट, हमारे यहाँ लॉ सारे हैं, हमारे पास इन्फोर्समेंट नहीं है. वो जो भी वजह है उसकी. अब दीज आर थिंग्स फॉर द स्टेट टू डू. हमारा मुल्क जो है वो हज़ारों लोगों की खुददारी की वजह से, उनकी इंसानियत की वजह से बहुत कुछ चल रहा होता है. हमारे पास बड़े हॉस्पिटल्स हैं और मुख्तलिफ इदारे हैं जो लोगों की जाके मदद करते हैं. बहुत बड़े बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, और बिल्कुल छोटे छोटे लेवल पर भी लोग काम करते हैं. एक इसका बड़ा नुकसान होता है, ये NGOs और ये जो लोग फिलैंथ्रोपी करते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि स्टेट जो है वो एक कदम पीछे ले लेता है कि यार कोई बात नहीं, लोग संभाल लेंगे. नहीं, आप सोचें, बारिश की वजह से, ठीक है दुनिया भर में भी होता है, हम हमारे पड़ोसी मुल्क में भी देख लें, लेकिन इस तरह लोगों की जानें ज़ाया नहीं होनी चाहिए. एक बारिश हो गई, सैलाब आ गया, कैटास्ट्रफी हो गई. अगर इफ इट इज़ अ बिब्लिकल वॉल्यूम तो आप कहें कि यार अल्लाह ताला की तरफ से अजाब. ये अल्लाह ताला ने जब भी दुनिया में इंसान को तबाह किया है, उसने मौसम के ज़रिए तबाह किया है. सैलाब लाया है, आसमान से आग बरसी है, सब कुछ हुआ है. इस मर्तबा ये सैलाब, ये आग, जो हीट वेव्स आती हैं, जो फ्लड्स आती हैं, जो भी इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रफीज़ हैं, ये सारी मैन मेड हैं, ये हमने क्रिएट की हैं. लेकिन हमारे पास वो टूल्स हैं, हमारे पास वो नो हाउ है कि हम इससे ये लॉसेस बर्दाश्त कर सकें. और इस वक्त स्टेट हैज़ टू बिकम वेरी प्रोएक्टिव टुवर्ड्स द फार्मर्स, क्योंकि एक बार फार्मर आपका, उसकी पीठ फिर दोबारा सीधी हो जाएगी, आपका मुल्क जो है वो सुधरने की तरफ चले जाता है.
تو ابھی جو کرنٹلی سچویشن ہے نا وہ کچھ ایسی ہے کہ ایک 3 جو کمپوننٹس ہیں، ایجوکیشن سسٹم برڈن میں ہے، نیچرلی اسکولز جو بہ گئے ہیں، اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر سسٹم، کیونکہ ابھی اتنا پیشنٹ انفلکس آنے والا ہے کہ اس کو ہینڈل کرنا پتہ نہیں ہماری کیپیبلٹیز میں ہے یا نہیں ہے، اور تیسرا آ گیا فوڈ سسٹم. تو رائٹ ناؤ وٹ وی نیڈ از کہ اداروں کی اگر سوچ لمیٹڈ ہے صرف ان 2 مہینوں پہ، تو اس سے باہر نکلنے کی شدید ضرورت ہے. یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں جو ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور ابھی ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں، ان کو انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ جب یہ چیزیں ہوں گی تب دیکھا جائے گا، کیونکہ یہ تو شاید اب ہماری نیشنل سوچ بن گئی ہے کہ جب تک مصیبت دروازے پہ آ کے دستک نہیں دیتی ہم سوچتے ہی نہیں ہے بھائی جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. تو ایک جو چیز ہے جو میرا ایک بڑا اسٹرانگ سٹینس ہے کہ جو ہونے کی ضرورت ہے، امیڈیٹلی وی نیڈ ٹو پٹ اے اسٹاپ اور اے پاز ٹو all activities that are causing this destruction. اس میں مائننگ آتی ہے، اس میں میگا پروجیکٹس آتے ہیں، اس میں لاگنگ آتی ہے، اس میں پہاڑوں کو بلاسٹ کرنا آتا ہے، کیونکہ یہ تو ہم اپنی قبر خود کھودی جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے we're the most vulnerable country to climate change and we're like no. میگا پروجیکٹس تو ہم نے کرنے ہیں، ڈیولپمنٹ ہوگی ان کے بغیر تو کیسے ہوگی. بٹ یہ چیزیں کچھ دیر تک پاز بھی کی جا سکتی ہیں انٹل وی فگر آؤٹ کہ بھائی اگر زندگی ہی نہیں رہی تو ڈیولپمنٹ کا کیا کرنا ہے، اور کیا یہ جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے ماڈلز ہیں یہ اب چلانے کے قابل بھی رہے ہیں. تو آپ بھی تھوڑے سی ریکمنڈیشنز دے دیجیے، ایکٹیویٹیز دیٹ نیڈ ٹو اسٹاپ رائٹ ناؤ. سولوشنز کی طرف ہم بعد میں ضرور جائیں گے. آئی تھنک اس وقت جو سب سے ضروری ہے، میں پچھلے 5 دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہر کوئی جو ہے نا ڈیمز کے بارے میں بات کرے. ڈیمز کے بارے میں بات کر لو یار، آپ سیو یور ریسورسز اینڈ یور انرجی. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پاس یہ پاسبلٹی ہوتی، جو میں نے اپنے طور پہ 2-3 ویڈیوز بنا کے لوگوں کو کہا، اس وقت پوری قوم کو ریسکیو اینڈ ریہیب پہ لگانا چاہیے. آپ باتیں کریں کہ بھائی فلانی جگہ میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ وہاں پہنچو، فلانی جگہ میں مسئلے ہو رہے ہیں، آپ وہاں پہنچو، کس چیز کی ضرورت ہے، کیسے ضرورت ہے. لیٹس کانسنٹریٹ آن دیٹ. جب یہ لوگ ادھر لوگ مر رہے ہیں، بہہ رہے ہیں، ان کی جانیں جا رہی ہیں، ان کی ہوپس ڈوب رہی ہیں، اور آپ ایک نان اینٹی پر، ایک نان ایشو پر ڈسکشنز لگائے ہوئے ہیں. I think that should stop immediately. وہ سارے پوڈ کاسٹ اور ڈسکشنز جو ڈیم پر ہو رہی ہیں 15 دن کے لیے بھائی ہولڈ کر دو ان کو، کیونکہ آپ 15 دن کے اندر ڈیم نہیں بنا سکیں گے اگر آپ نے بنانا ہی ہے. ان 15 دن میں آپ ان چیزوں پہ بات کریں کہ واٹ از ریکوائرڈ امیجیٹلی. اگر آپ اسٹیٹ کو آپ یاد دلائیں کہ اسٹیٹ نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو ایکٹیویٹ کریں، لوگوں کو فلانتھرفی کی طرف ڈرا کریں. میں نے اپنے لیول پہ کتنی مرتبہ جو فلڈز آئے ہیں، یہاں 22 میں بھی میں نے لوکلی بھی کیا ہے، لوگوں کو جمع کروا کے چیزیں جمع کروائی ہیں، برتن، ریشن، کپڑے، چادریں، بسترے، مچھردانیاں. اگر آپ چھوٹے چھوٹے گروپس 50 لوگوں کے لے کر اپنی فیملیز، اپنے دوستوں میں جمع کر دیں تو یو ول بیکم ہیوج کوانٹیٹیز. اس وقت ہمیں اس کام کرنے کی ضرورت ہے، ریسکیو اینڈ ریہیب کرنے کی ضرورت ہے ان کو. لیٹس گیٹ آن ٹو دیٹ، لیٹس لک ان ٹو امیجیٹلی، کیونکہ بارش ابھی بھی ہو رہی ہے اور اگلے 15 دن تک بھی ہونے والی ہے جو پیشن گوئی ہے. ہمارے پاس سندھ میں بارش تھوڑی سی ہوئی تھی، اس کے بعد نہیں ہوئی، اور کل سے شروع ہے، اور اس وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ باہر ہلکی بارش شروع ہو گئی ہے. پھر ہمیں واٹر ڈرین کرنا چاہے. اگر بارش ابھی تک ہو رہی ہے ٹھیک ہے. اس وقت کسی نے مجھ سے، ہم ایک زمین پر پانی ڈرین کر رہے تھے 22 میں، اور وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ سر میں نے پورا دن پمپ چلایا، 3 گھنٹے پمپ چلایا، اور آدھے گھنٹے کی بارش نے وہ پانی دوبارہ بھر دیا. تو میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھ، وہ 3 گھنٹے جو ہم نے پانی نکالا، اگر ہم نے نہیں نکالا ہوتا تو وہ پانی ہوتا اور یہ نیا والا پانی مل کے ڈبل پانی ہو جاتا. شکر کرو کہ ہم نے 3 گھنٹے میں وہ اتنا پانی نکال لیا تھا. سو اگر ہم ابھی سے پانی نکال سکتے ہیں، ہمیں وہ پانی نکالنے کی ضرورت ہے.
ہمیں پانی کے راستے کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو گاؤں ڈوب گئے ہیں، جو شہر ڈوب گئے ہیں، ان کا پانی نکلے، کیونکہ جب تک پانی کھڑا ہوا ہے صرف زمین نہیں سفر کر رہی ہے، وہ گھر بھی سفر کر رہے ہیں. وہ اس حالت میں ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر برداشت نہیں کرتے ہیں، وہ فوری نہیں گرے تو وہ 6 مہینے کے بعد گر جاتے ہیں. اور اس کے بعد وی ہیو ٹو سی ٹو واٹ ایور از نیسسری ٹو پٹ آور پیپل اینڈ دی ایگریکلچر بیک آن دیئر فیٹ. یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے. Right now that needs to be the absolute focus on everyone. لیکن unfortunately جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس کی لابیز ہیں وہ اب جس طرح آپ نے ڈیمز کی بات کی تو یہ پش کیا جا رہا ہے کہ ڈیم ہوتا تو سیلاب نہ آتا. اور پھر نیچرلی وہ ایک جس طرح کچھ سالوں پہلے ایک ڈیم بننے کے لیے فنڈز اکٹھے ہو رہے تھے، جو میری جو چیزیں میں دیکھ رہی ہوں مجھے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ they were trying to turn this situation into a fear mongering situation as well کہ اب سیلاب آ رہا ہے فوراً سے پیسے اکٹھے کرو اور ڈیم کے جو اگر کچھ اپروول رہ گئے ہیں تو وہ شروع کر دو. جبکہ رائٹ ناؤ our focus needs to be on rehabilitating the people and its land and stop digging our own grave. ڈیمز از اگین ایک پورا سبجیکٹ ہے اور اس پہ ہم ان ون آف آر فالوئنگ کانورسیشنز ہم اس پہ بات کریں گے، کیونکہ ہمارے یہاں پورا ملک جو ہے نا، ایک تو چکر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی چیز ہو پوری پاپولیشن اس پہ ایکسپرٹ بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس طرح بات کر رہی ہوتی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیفینیٹلی جب فلڈز آتے ہیں وہ ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے فار دوز پیپل جو پرو ڈیمز ہیں کہ پاپولیشن کو کنونس کر دیں کہ بھئی ڈیم کی ضرورت ہے، ڈیم ہوتا تو یہ فلڈ نہیں آتا. جو فیکٹس ہیں آف کورس دے آر بوتھ سائڈز آف دا اسٹوری، اور جو فیکٹس ہیں اور وہ دونوں سائڈ آف دا اسٹوری والے جو ہیں وہ اپنی اپنی سائڈ کو کمپلیٹلی بلیو کرتے ہیں، لیکن اس کو لاجکلی دیکھنا ہوتا ہے. اور ایک تیسرا آدمی جو نہ پرو ہے نو اینٹی ہے، وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے کہ یار یہ دونوں نے آرگیومنٹ دی ہے کون صحیح ہے. اس پر تو ہم آئیں گے، لیکن اس وقت جو جس چیز کی ضرورت ہے یہ ویسے ہی تھا ڈیم والا معاملہ. جیسے وہ کہتے ہیں کہ یار ہیٹ ویو آتی ہے، وہ پلانٹنگ سیزن نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی ہیٹ ویو کے دوران پلانٹس لگانے لگتا ہے، کہتا ہے میں ٹری لگا رہا ہوں. اتنا سا پودا لگاتا ہے اور کہتا ہے میں ٹری لگا رہا ہوں. یار ٹری تو بڑا ہوتا ہے، 20 فٹ کا 25 فٹ کا تو وہ ٹری ہوتا ہے. اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے جلدی سے درخت لگا دو تاکہ اگلے سال ہیٹ ویو نہ آئے. ارے یہ پودے کو تو سالوں سال لگیں گے بڑے ہونے میں. تو اسی طرح اگر آپ ڈیم بنانا بھی شروع کرتے ہیں آپ کو 20-25 سال لگیں گے ڈیم بنانے کے لیے. اس وقت تک کیا یہ سیلاب آتے جائیں گے اور آپ کے لوگ بہتے ہوئے چلے جائیں گے؟ نہیں. سو وی ہیو ٹو کانسنٹریٹ اینڈ وی ہیو ٹو فکس دیز سچویشنز. اور ایک چیز جو بہت اپیرنٹ ہے، وہ ہم جیسے لوگ تو ہمیشہ سے جانتے تھے کہ، اور میرا وہ ایک سلوگن ہے کہ پانی کے راستے میں آؤ گے تو پانی تمہارے راستے میں آئے گا. تو یہ جو دریاؤں کی جو انکروچمنٹس ہیں یہ دوبارہ نہیں بننی چاہیے. برساتی نالوں کی جو انکروچمنٹس ہیں، اچھا یہ کہتے ہیں کہ یار ابھی کہتے ہیں 20 سال ہو گئے ہیں ابھی تو کبھی اتنی بارش ہوئی نہیں ہے. یار 20 سال تم تو بچے ہو. آئی مین اگر آپ کے گھر میں کوئی 80 سالہ ہے اور آپ 20 سال کے ہیں، آپ اس کے سامنے آپ صرف یو آر اونلی 25% آف ہز ایج، یو آر اسٹل ویری ینگ. آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے. اور وہ جو 80 سالہ آدمی ہے اس نے بھی کچھ نہیں دیکھا ہے، بیکاز یہ زمین کی جو لائف پہ 500 سال بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، ہزاروں سال. وہ اگین وہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. تو آپ نے کبھی پوچھا کہ دریا بننے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ اس کو لاکھوں کروڑوں سال لگتے ہیں یار. اور وہ ایک چھوٹی سی اسٹریم سے شروع ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتے دریا سندھ کا سائز بن جاتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ایک دن دریا سندھ نہیں تھا اور اگلے دن صبح اٹھے تو دریا سندھ بنا ہوا تھا. تو اٹ ٹیکس ٹائم. اور یہ برساتی نالے، ان میں کبھی 50 سال کی ایک بارش ہوتی ہے، 70 سال کی، کوئی 120 سال کے بعد بارشیں ہوتی ہیں، کوئی
کوئی 400 سال کے بعد ایک بہت بڑی بارش آئے گی تو آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے یار سوری ہمیں تو نہیں پتا تھا. کیونکہ ہماری ریکارڈڈ ہسٹری خاص طور پہ کلائمیٹ اور ویدر اور رین فال وغیرہ کے بارے میں، اور اسپیشلی اس، ہم تو ایک بہت ینگ ملک ہیں، 70 سال پلس کی ہماری عمر ہے. ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگرز کب کے ہیں؟ جب سے انگریز آیا. 150 سال کی ہمارے پاس فگرز ہیں. ہمارے پاس 500 سال کی بھی فگرز نہیں ہیں. اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی جس کا سبجیکٹ ہے وہ جا کے ملیر ندی کو جا کے اسٹڈی کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ لاسٹ ٹائم جو سپر فلڈ ملیر ندی میں آیا تھا وہ کتنے 100 سال پہلے تھا. اینڈ کیا یہ آپ کوئی کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ سپر فلڈ دوبارہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، اس سے بڑا بھی آئے گا. آج جو دریاؤں میں فلڈ چل رہا ہے اس سے بڑے بھی فلڈز آئیں گے، اور ہم نے ان کے لیے تیار ہونا ہے. بالکل، لیکن ہائیڈرولوجسٹ کو تو ہم نے سننا نہیں ہے نا. وی وڈ رادر لسن ٹو پیپل ہو build mega structures rather than people who have studied یہاں کی جو انڈیجنس جیوگرافی اور یہاں کے جو ریور پیٹرنز ہیں اور یہاں کے جو ویدر پیٹرنز ہیں. بٹ خیر آئی تھنک اس بات پہ پھر ریپ اپ کرتے ہیں. دریا کے رستے سے ہٹیں گے تبھی ہم ان ساری کیٹاسٹرفیز سے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں. جب تک آپ فلڈ پلینس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہونا ہے. اور کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آلریڈی اتنی نازک سچویشن ہے، ہم اور رسک نہیں لے سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اینڈ پریپیئرڈنس کی ضرورت ہے. پریپیئرڈنس، کیونکہ بارش ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کلائمیٹ چینج کا ایک اثر ہے ویریبلٹی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگلے سال پھر ایسی بارش ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اگلے 3 سال کے لیے ڈراؤٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بارش ہو جائے. سو وی ہیو ٹو بی ریڈی. وی ہیو ٹو بی ریڈی فار اینی اینڈ ایوری ایونچویلٹی. یا تو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ہم اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے آگے، جس میں ہم پوٹینشلی فلڈ کس طرح کے فلڈ ہوتے ہیں، واٹر پیٹرنز کیا ہوتے ہیں، واٹر ڈائنامکس کیا ہوتے ہیں، ہمیں ایز اے قوم کس چیز کے لیے ریڈی رہنا ہے اور کس طرح کی مس انفارمیشن سے بچنا ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. See you later. تھینک یو. اٹ واز گریٹ ٹاکنگ. خدا حافظ.